अस्सलामु अलैहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब आमीन या रब्बल आलमीन। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने घरों में खैर और आफियत के साथ होंगे, अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम, फजल, रहमत, नेमत, सेहत और बरकत को नाजिल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने वाला हम सबको बना दे, आमीन। आज की हमारी आयत अल्हम्दुलिल्लाह सूरत अज़्ज़ुमर की आयत नंबर 65 से 64 आयत नंबर 64 से रुकू का आगाज़ नया हुआ। और जब भी रुकू का नया आगाज़ होता है तो फिर जो है वो मौजू चेंज हो जाता है, यानी इसलूब है कुरान पाक का। आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और आगाज़ हमने 65 से करना है, लेकिन इसको मैं एक आयत पीछे यानी कि जहाँ कल हमने इख्तिताम किया था वहाँ से ले रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कह दीजिए अफ़ग़ैरल्लाहि, क्या फिर सिवाय अल्लाह ताला के, तामुरूनी तुम हुक्म देते हो मुझको, आबुदू के मैं इबादत करूं, अय्युहल जाहिलून ए जाहिलो। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप इनको कह दीजिए कि क्या तुम मुझे उस तरफ बुला रहे हो जाहिलो जिस तरीके से तुम लोग खुद काम कर रहे हो। वलक़द और अलबत्ता तहकीक, ऊहिया वही किया गया, इलैका आपकी तरफ, व इलल्लज़ीना और तरफ उन लोगों के, मिन क़ब्लिका जो आपसे पहले थे, लइन अशरकता अलबत्ता अगर शिर्क किया आपने, लयहबितन्ना अलबत्ता ज़रूर ज़ाया हो जाएगा, अमलुका अमल आपका, वला तकूनन्ना और अलबत्ता आप ज़रूर हो जाएंगे, मिनल खासिरीन खसारा पाने वालों में से। अल्लाह तबारक व तआला ने इस जो है आयत मुबारका में फरमाया कि आपकी तरफ वही कर दी गई, और जो आपसे पहले दीगर अंबिया थे उनको भी यही कर दी गई थी कि अगर अल्लाह के साथ किसी ने शिर्क किया तो क्या होंगे, उनके तमाम तर आमाल ज़ाया हो जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस से नाउज़ुबिल्लाह इस किस्म की बात का एहतमाल नहीं था, लेकिन ये हम जैसे इंसान जो कि बार बार ऐसी हरकतें कर बैठते हैं और समझने और सीखने की सलाहियत खो बैठते हैं, तो उनके लिए कहा गया कि उसके लिए माफ़ी नहीं मिलेगी। यानी अगर आपने शिर्क किया तो इसकी तौबा भी नहीं है। खिताब अगरचे रकाब शिर्क का कोई भी इम्कान नहीं है, लेकिन दरअसल ये बताना मकसूद था कि आगे उम्मत तक ये पैगाम पहुंच जाए कि कोई भी जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करता है वो क्या करता है, अपने लिए खुद तबाहकारी के अमाल को लेकर आता है और अपने लिए पसारा पाने वालों में से अपने आप को उनमें शामिल करवा लेता है। बलिल्लाही बल्कि अल्लाह के लिए, फ़अबुदू पस इबादत कीजिए, कुन हो जाइए, मिनश शाकिरीन शुक्रगुजार लोगों में से। और फिर ये कह दीजिए कि अल्लाह के लिए इबादत कीजिए और शुक्रगुजार लोगों में से हो जाइए। क्योंकि इसकी बात ये इसलिए कहा गया, असल में शुक्रगुजारी का जो लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया वो इसलिए किया गया कि इया का नाबुदू जब हम कहते हैं कि हम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तो अब उसके बाद कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं रहती कि जिसके बाद ये कहा जाए कि हम किसी, तो अब उसके बाद कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं रहती कि जिसके बाद ये कहा जाए कि हम किसी और के आगे सर तस्लीम खम करेंगे। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है। उसके बाद क्या है, जब शुक्रगुजारी यानी नेमत को मिलने के बाद जो एक एहसास दिल के अंदर आता है वो तब आएगा कि जब नेमत देने वाले की कदर हमारे दिल के अंदर आ जाएगी, और तब वो सूरत हाल पैदा होगी कि जब हम शुक्रगुजार बंदों में से शामिल हो जाएंगी। इससे आगे बड़ी खूबसूरत आयत मुबारका, और चले पढ़ते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। वमा क़दरू और नहीं उन्होंने कदर की, अल्लाह ताला की, हक़्क़ा जैसा कि हक था, कदर ही उसकी कदर करने का, वल अर्दी और ज़मीन सारी की सारी,
قبضتہ اس کی مٹھی میں ہوگی، یوم القیامتی، یوم القیامتی قیامت کے دن، والسماواتی اور آسمان، مطویاتم لپٹے ہوئے ہوں گے، بیمین ہی اس کے دائیں ہاتھ میں، سبحانہ پاک ہے وہ تعالی اور بلند ہے، اما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی فرما دیا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایسے قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ سب سے پہلے تو یہ والی بات کہ قدر کسی چیز کی کب آتی ہے؟ جب اس کے بارے میں تعارف انسان کو ہوتا ہے، جب انسان کو یہی نہیں پتا کہ اصل میں جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں وہ ہے کیسا، اس کی کبریائی، اس کی ہیبت، اس کا کمال، اس کا جلال وہ کیسا ہے۔ اچھا، اس سلسلے کو جب پڑھتے ہیں اوصاف، یعنی جیسے اسماء الحسنہ میں اللہ کی اوصاف ہیں، یعنی صفات ہیں، کون سی؟ الرحمن، الرحیم، المالک، القدوس، السلام، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، یہ ساری کی ساری اللہ کی صفات ہیں۔ اور جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی ہیبت، اللہ کے کمالات، اللہ کے جمالات، اور اللہ کی ہر وہ چیز جو کہ ایک بادشاہ کے لیے ہوتی ہے وہ، لیکن اس کو یہ تصور کرنا کہ وہ یعنی کوئی چیز آپ کے ذہن کے اندر آئے اور ساتھ میں جیسے اسی آیت مبارکہ کے اندر دیکھ لیں کہ کہا گیا کہ اللہ کے دائیں ہاتھ میں یہ چیزیں لپٹی ہوئی ہوں گی۔ ابھی ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے، لیکن یہاں پہ یہ بات میں بھی بنیادی طور پر پہلے واضح کر دوں۔ تو اگر ذہن کے اندر کسی قسم کا کوئی چیز آئے تو یہ صریحاً ہمارے لیے حرام چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلوب گفتگو، کسی قسم کا کوئی چیز آئے تو یہ صریحاً ہمارے لیے حرام چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلوب گفتگو کے ذریعے سے چیزوں کو بیان فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی قدرت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ ایسی ہے کہ ہر چیز لپیٹ کے اللہ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ یہاں پہ بطور اشارہ تصور نہیں، بطور اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہم کسی قسم کا کوئی تصور اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے۔ جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے کہ الرحمن علی العرش استوی، کہ رحمان عرش پر بلند ہے۔ تو وہ بلندی کی کانسیپٹ کے اندر تو ہم لے لیتے ہیں کہ جو رحمان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے وہ عرش پر استوا ہے، لیکن اب وہ عرش کیسا ہے، کہاں ہے، کس طرح کا بنا ہوا ہے، کیونکہ ہم اس بارے میں لا علم ہیں، بلند علم کی وجہ سے، یعنی علم اللہ کا اتنا لامحدود ہے جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ کہا گیا اللہ سمیع بصیر ہے، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، تو اب یہ ذہن میں لانا کہ کان اور آنکھوں کو، یہ سب چیزیں صریحاً ہمارے اوپر حرام ہے، اور اگر کوئی اس چیز کی تعویل کرتا ہے تو وہ کیا ہے، گناہ کے زمرے کے اندر جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شکوہ کیا، وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر ایسی نہیں کی کہ جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا، یعنی انہوں نے اللہ کی بات کو ایسا نہیں مانا جو اس نے خود پیغمبروں کے ذریعے سے ان تک پہنچائی تھی، اور عبادت کے لیے بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے خالص نہیں کیا جیسے پیغمبران اسلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام جب آ کر دیا تھا، انہوں نے کیا کیا، درمیان میں اپنی مرضی کے کچھ شریک بنا لیے، اور ان کا نہ پیغمبران اسلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام جب آ کر دیا تھا، انہوں نے کیا کیا، درمیان میں اپنی مرضی کے کچھ شریک بنا لیے اور ان کا نام لے لے کر دعائیں کرنا شروع کر دی۔ اور کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ تمام تر چیزیں، وہ تمام تر ایٹریبیوٹس جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف موڑے جانے تھے، ان کو موڑ دیا لوگوں کے اوپر، کیونکہ اس سے پچھلی آیات جو گزر چکی قریباً پیچھے کے 2 لیکچر میں،
اس میں ہم نے یہ والی بات کی تھی کہ جب انسان کو کوئی چیز ملتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور جب مل جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ کسی اور کو اس کا کمال دے دیتا ہے. جیسے کوئی کام کرنے کے لیے بہت شکر گزاری کی اور آخر میں کہہ دیا کہ میرا تو دوست وہاں پہ مل گیا تھا نا، اس نے میرا سارا کام کروا دیا. حالانکہ کیا ہوا کہ اس دوست کا وہاں پر ملنا، اس کی موجودگی، اس کے ذریعے سے کام کا ہو جانا، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل کے اندر نیکی ڈالی اور کام ہو گیا. اور یہی ہوا کہ انہوں نے پھر کیا ہوا، لوگوں کو اللہ کے ساتھ اس طرح سے شریک کرنا شروع کر دیا. اچھا، اس شراکت کے اندر عموماً ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہم نے روٹی اپنی ماں سے مانگی اور روٹی پکانے کا کریڈٹ ہم نے ماں کو دے دیا تو کیا یہ بھی غلط بات ہو گئی؟ نہیں. انسان ذہن کے اندر بہت سارے تو احوام یعنی وہم کی بہت زیادہ وہموں کو لاتا ہے. اصل میں روٹی پکانا ماں کا کام ہے. ایک جو کام جس کو ایک ڈیوٹی اللہ کی طرف سے اسائن ہوئی ہوئی ہے یا معاشرے کی طرف سے اسائن ہوئی ہوئی ہے، اس نے کرنا ہے، اس کی آپ نے تعریف کر دی. ہاں، گندم جو پرووائڈ کرنے والا ہے، گھر کے اندر آٹے کی ہر وقت جو موجودگی ہے، اسباب زندگی کی جو موجودگی ہے، اس کی شکر گزاری جو ہے وہ سب سے پہلے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ انسانی لیول کے اوپر حقوق العباد کی سینس میں دیکھیں گے تو ہاں، بیوی اپنے شوہر کے اللہ میرے شوہر کے رزق روزی میں برکت عطا فرمائے تاکہ ہمارے گھر کے اندر سکون ہو، یعنی کہ کھانے کے لیے میسر چیزیں رہیں. تو اس سلسلے میں کیا ہوا کہ لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے. تو کیونکہ قدر نہیں تھی نا، قدر کیا ہے؟ اہمیت، پہچان، رتبے کا جاننا، حیثیت کا پہچاننا، اور اللہ کو وہ بادشاہ ماننا جو کہ کائنات کا بادشاہ ہے. زبانی کلامی نہیں ماننا جو کہ ہمیں بچپن سے سکھا دیا گیا. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ آسمانوں پر ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہم صرف زبانی کلامی کی چیز کہتے ہیں. ہمارا دل اگر اس چیز کو تسلیم کرے تو کبھی بھول کر بھی ہمارے جو کوئی ایسی چیز ہو نا جس کو ہم بیان کر رہے ہوں زبان سے غلط بات کو، وہ نہ نکلے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے معاف فرما دے. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ ایک یہودی اللہ ہمیں اس چیز سے معاف فرما دے. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ ایک یہودی عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ ہم اللہ کی بابت یعنی کتابوں میں یہ بات پاتے ہیں کہ وہ قیامت والے دن آسمان کو ایک انگلی پر اور زمین کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور تری کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ لے گا اور فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکرائے پہلے اور پھر اس کی تصدیق فرمائی اور آیات وما قدر اللہ حق قدرہ کی تلاوت فرمائی. صحیح البخاری تفسیر سورۃ الزمر میں یہ حدیث موجود ہے. اچھا، اب اس کے اندر کسی قسم کی تشبیہ دینا جو میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں، یہ جو ہے تعویل تحریف کے ایمان رکھنا ضرور ہے. یعنی کہ ہم کیا کریں اس سلسلے میں، کسی قسم کی کوئی سوچ ہم اپنے دماغ کے اندر بالکل بھی نہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر اس شرک سے کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اور اللہ کو اس کی بالکل بھی پرواہ بھی نہیں. اور اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ کے ایک حصے کے بعد کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ انہوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا، سمیت میرے اور کیا ہوا کہ والارض جميعا قبضته، اس کے بعد اللہ نے اپنی بادشاہی کی بات کی کہ اس کی مٹھی کے اندر ساری کی ساری زمین ہوگی قیامت کے دن. یعنی کہ ابھی کیا ہے، ابھی ہمارے پاس غیب پر ایمان ہے. ہمارے پاس غیب پر ایمان اس لیے بھی زیادہ ہے، اور اللہ کرے ہمیں اس کا درجات بھی زیادہ ملے. یہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبوی بھی ہے کہ کیونکہ بعد کی آنے والی امتیں مجھے بھی بغیر دیکھے ایمان لے کر آئیں گی، تو انہوں نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا تھا کہ آپ لوگوں سے ان کے درجے بلند ہوں گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت موجود تھے، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ جو معجزات تھے وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جس میں سے اکثر ہم جو ہے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جس میں سے اکثر ہم جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں کی انگلیوں سے نکلنے والے پانی کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ نکلا اور اس سے جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے مشکیزیں بھر گئے اور جانوروں نے پانی پیا، سب سیراب ہو گئے. جب انہوں نے پیالے کے اندر ہاتھ کو ڈال دیا تھا تو اس سے چشمہ جاری ہوا.
تو یہ تمام تر وہ جو چیزیں تھیں نا جو کہ ایک نبی ہونے کی مثالیں تھیں کہ پتھر اور درخت جو تھے وہ سجدہ کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے، تو اس وقت کے جو اصحابہ کرام اور باقی تمام تر لوگ تھے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے۔ اب جو ہمارا ٹوٹل ایمان ہے وہ ایمان بالغیب ہے تقریباً سارے کا سارا، کہ ہمیں اس بات کا محکم یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یعنی خاتم النبیین ہے۔ خاتم کیا مہر لگ گئی، اب اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو ان ساری کی ساری باتوں کا جو ہمارا یہ جو ایمان ہے نا، تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے قیامت کا آنا بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ جو ان باتوں پر ہم ایمان بالغیب کے ساتھ ہیں تو ان کو ہم ایمان بالعین کے ساتھ دیکھیں، یعنی کہ آخرت میں ہوتا ہوا دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہے وہ ہمیں نصیب ہو، آمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں، ہمیں وہ ہمیں سے ہر ایک کا خواب میں بھی دیکھنے کا خواب ہے نا، شوق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ ہم جب جاتے ہیں حج یا عمرہ کے لیے، یا آپ مدینہ جو بھی کوئی بھی جاتا ہے، اچھا خواتین کو تو یہ والی، اچھا یہ ہم آف دا ٹریک چلے گئے بات، لیکن ایک بات کر لوں پھر انشاءاللہ تعالی ہم بات کرتے ہیں آیت مبارکہ کی بھی۔ خواتین کو نہیں ہے اجازت، جاتی ہیں ریاض الجنہ نماز پڑھنے کے لیے، لیکن جالیوں کی طرف وہاں نہیں جایا جاتا، دور سے کھڑے ہو کے بس کے شہر کے اندر آئے ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہم مل بھی نہیں سکتے، ہم جا نہیں سکتے، ایک کیونکہ ایک جو نبی ہیں وہ تو پوری امت کے والد ہیں، جب ان کی جو بیگمات ہیں ان کو ہم امہات المومنین کہتے ہیں، تو امت وہ تو ہمارے لیے والد کے درجے پہ ہیں، یعنی ہمارے روحانی باپ ہیں۔ تو اس ساری کے ساری صورتحال کے اندر جو ہے وہ جب ہمارا ایمان بالغیب ہے تو اس کی یقین کے لیے جو قیامت کا لفظ ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی بادشاہی کا ذکر فرماتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ اس دن تم دیکھ لو گے کہ اصل میں ہوں کون۔ یعنی یہ ساری کی ساری بات جو میں پیچھے سے کرتی بھی آئی، اس میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہر چیز جنت جہنم جس کا ذکر ہم قرآن الحکیم میں پڑھ رہے ہیں اور اس پر یقین رکھے ہوئے کہ ہاں ایسا ہوگا، اللہ نے کہا ہے راستہ ایسا ہے تو راستہ بھی ایسا ہی ہوگا، اللہ نے کہا حوض کوثر ہوگا تو وہ بھی ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو کہلوایا، تو وہ تمام تر چیزیں ایسی کی ایسی موجود ہوں گی۔ تو یہ تمام تر چیزوں میں اللہ نے فرمایا کہ زمین جو ہے نا وہ ساری کی ساری اس کی مٹھی کے اندر ہوگی۔ تو یہ تمام تر چیزوں میں اللہ نے فرمایا کہ زمین جو ہے نا وہ ساری کی ساری اس کی مٹھی کے اندر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر ارشاد کر رہے تھے، دوران خطبہ یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ زمین اور ستاروں کو مٹھی میں لے کر اس طرح گھمائے گا جیسے بچہ گیند گھماتا ہے، اور کہے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو خدا بنے ہوئے تھے، اور یہ کہتے ہوئے ان پر لرزہ طاری ہو گیا اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر گر پڑے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لرزہ طاری ہونے کا یہاں پر ذکر آیا، اس کا ذرا تھوڑا سا آپ یہ دیکھیں کہ جب جس بندے کو اللہ کی ہیبت، اس کی کبریائی کا احساس ہوگا نا، وہ کبھی بھی زبان سے کوئی بات نکالتے ہوئے 1000 دفعہ ڈرے گا، وہ 1000 دفعہ اپنی طرف کوئی چیز کو منسوب کرنے سے ڈرے گا کہ میرا تو کمال ہی نہیں ہے، منٹ میں اگر خدا نہ خواستہ مجھ پر فالج گر جائے، یہ جو دماغ ہے جو مجھے جو ہے میرے جسم کو صلاحیت دے رہا ہے، تب ہو جوں یا آپ سے بات کر کے مکمل ہوں اور پھر میری جان نکل جائے۔ کوئی بھی کسی بھی چیز کا انسان کی اپنی عقل، اپنی شعور، اپنی قابلیت، اپنے احساسات، اپنے الفاظ، اپنے علم، اپنے لکھنا پڑھنا، کچھ کسی چیز کا جو ہے وہ انسان اپنے اوپر غرور کر ہی سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین اس کے ہاتھ میں مٹھی کے اندر لپٹے ہوئے ہوں گے، تو اللہ کی معرفت ہو جائے تو ایسی گستاخی ہو ہی نہیں سکتی، اور اتنی عاجزی انسان کے اندر آ جاتی ہے کہ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے وہ حقیقت کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا شکوہ ہم انسانوں سے کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا ہے۔ ونفخا، اور پھونک ماری جائے گی، پھر سوری سور میں، فصعقا، پس بے ہوش ہو جائیں گے، من فی السماواتی و من فی الارض، جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے گا، ثم پھر نفخ ہو جائیں گے، من فی السماواتی و من فی الارض، جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے گا، ثم پھر نفخا، پھر پھونکا جائے گا، فیہ، اس میں، اخرى، دوسری مرتبہ، فاذا، پھر جب، ہم وہ، قیام، کھڑے ہوں گے، ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے، اور اس کی آگے جو ہے
مثال کیا بتائی گئی آگے، یہ جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ پہلے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اپنے ہاتھ کے اندر لی ہوئی ہوگی، اور پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ فرمائے گا ان الملک اینا ملوک الارض، کہ میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ اتنی تمتراک کے ساتھ، اور ایک بادشاہ ہی بات کر سکتا ہے، اور اللہ جو ہے اس کی تو شان ہی عجب ہے، یعنی اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو پھر یہ کہا گیا کہ جب اللہ نے فرما دیا نا کہ وہ تمام تر شرک سے بالا تر ہے جس کو انسان بیان کرتا ہے، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، پھر کہا گیا کہ پھونک مار دی جائے گی سور میں اور سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، مطلب زمین اور آسمان کی مخلوق جو ہے وہ پوری کی پوری بے ہوش ہو جائے گی۔ اور پھر کہا گیا کہ اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، کہ جس کو اللہ چاہے گا اس کو چھوڑ دے گا۔ صحابہ کرام نے اس کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ سب لوگ تباہ ہو جائیں گے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل باقی رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ بعد میں میکائیل اور اسرافیل کی موت کا حکم دیں گے، اور پھر ملک الموت کی فوتگی کا کہا جائے گا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ میں فانی ہوں اور تو لا فانی ہے، وہ گر جائیں گے اور پھر وہ بھی فوت ہو جائیں گے، اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو دوبارہ سب کے سب جی اٹھیں گے۔ اعلان ہے کہ جس حال میں جو کوئی ہوگا وہ اس حال کے اندر رک جائے گا۔ بعض کے نزدیک نفخہ فضا کے بعد نفخہ ثانیہ ہوگا جس سے سب کی موت واقع ہو جائے گی، اور بعض کے نزدیک نفخہ اولا ہی سے سب کچھ شروع ہوگا، اسی سے سخت گھبراہٹ ہوگی اور پھر موت ہو جائے گی، اور اس طریقے سے اللہ کے حکم کے حساب سے سب کچھ ہوگا۔ جیسے کچھ ہونے والا ہوتا ہے نا تو ایک الارمنگ ساؤنڈ آتی ہے، اور بس جہاں ہو وہاں رک جاؤ، بس اب کوئی نہیں ہل سکتا اپنی جگہ سے، بالکل ایسا حال ہونے والا ہے ہمارا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہے ان کے لیے دربار لگایا جائے گا، اور سب زندہ ہو کے میدان حشر میں رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، جہاں سے حساب کتاب شروع ہوگا، اور جب سب کچھ بالکل سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا تو اللہ رب العزت جلوہ افروز ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، اور چمک، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، اور چمک اٹھے گی زمین، بِنُورِ رَبِّهَا، اپنے رب کے نور سے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھ دی جائے گی کتاب، وَجِيءَ بالنبیین، اور لائے جائیں گے انبیاء، والشہداء، اور گواہ، وقضی، اور فیصلہ کر دیا جائے گا، وقضی، اور فیصلہ کر دیا جائے گا، بینہم، ان کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، وہم، اور وہ، لا یظلمون، نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ ان آیات کے اندر بل اللہ فاعبدوا کن من شاکرین کے بعد والی آیات سے دیکھیں پوری منظر کشی کی جا رہی ہے کہ وہ دربار لگنے والا کیسا ہے۔ زمین رب کے نور سے جگمگا اٹھی جائے گی، یعنی رب العالمین کا نور ایسا ہے کہ وہ جو زمین جس کے اوپر سارے کا سارا انتظام کیا جا رہا ہے وہ جو ہے اس سے جگمگا اٹھے گی۔ اسے حقیقی معنوں پہ ہم نہیں لے سکتے کیونکہ اللہ کو ذہن میں لا کے تصور نہیں کر سکتے اس چیز کا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ کتاب کو لایا جائے گی، وہ کون سی کتاب؟ وہ کتاب جس میں میرے اور آپ کے، ہم سب کے جو ہے وہ نامہ اعمال لکھ دیے گئے ہیں، کیونکہ وہ آئے گا تو اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا نا، تو وہ لا کر رکھ دی جائے گی۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ انبیاء علیہم السلام کو لایا جائے گا اور گواہوں کو لایا جائے گا۔ اس میں کرامن کاتبین بھی ہیں گواہوں کے اندر، شہداء کا رول بھی بطور گواہ کے ہے کہ وہ ہوں گے، اور وہ قضیہ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان میں حق کے، یعنی رسولوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ لوگوں کو کام دیا تھا، آپ کو ذمہ داری دی تھی، کیا آپ نے پوری کی؟ اور اس کے بعد جو ہے بعد میں رہ جانے والوں سے پوچھا جائے گا، پھر کرامن کاتبین سے پوچھا جائے گا۔ اس طریقے سے امت کا ہر فرد اپنا بھی ذمہ دار ہے، یعنی اپنے قول اور فعل اور عمل کا، اور دوسرے کا بھی ذمہ دار ہے، دوسرے کا اس لیے کہ ہر امتی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کا ہر فرد اپنا بھی ذمہ دار ہے، یعنی اپنے قول اور فعل اور عمل کا، اور دوسرے کا بھی ذمہ دار ہے، دوسرے کا اس لیے کہ ہر امتی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات فرض ہے کہ وہ دوسرے کو اچھی بات کی تلقین کرے تاکہ یہ چین سسٹم پورے کا پورا چلتا جائے، یعنی ان لوگوں کو پیغام دے جن تک یہ پیغام ابھی تک نہیں پہنچا،
اس میں خصوصاً جو ہے وہ جو ہے کہ کیا کہتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ شامل ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا، کہ جو ہے ان کو ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ ہاں پیغام صحیح بھی پہنچایا تھا کہ نہیں۔ اللہ رب العزت کی معرفت آنے کے بعد جب انسان جو ہے اس کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے نا، تو اس کے اندر پھر شکر گزاری کا عنصر پیدا ہوتا ہے۔ میں یہ بیک سے دوبارہ لے کر آ رہی ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ نے بتا دیا کہ قدر کس کو آئے گی، جو اس کے اندر شکر گزاری آئے گی، جو کسے پورے کا پورا منظر اس دن سامنے آئے گا کہ پہلے جو ہے نفقۃ الموت ہوگا، پھر اس کے بعد نفخہ اولا ہوگا، اور اس کے بعد نفقۃ القیام لرب العالمین ہو جائے گا کہ رب العالمین کے سامنے سب کے سب حاضر کر دیے جائیں گے۔ اور پھر زمین رب کے نور سے چمک جائے گی۔ جب چمکدار چیز پر کچھ رکھا جاتا ہے تو وہ زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ زمین کی ظاہری اور باطنی حالت انسانوں کی حالت اصل میں نظر آ جائے گی۔ اور پھر کہا گیا کہ امت مسلمہ اصل میں شہداء کے درجے پر ہے، یعنی امت وسط کے درجے پر ہے، گواہی دینے والی اعمال کی۔ اور شہداء کا مقصد بھی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیا، کہ وہ لوگ ہر دور میں امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہیں عن المنکر کا کام کرتے ہیں، یعنی روکتے ہیں۔ اور اس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں تمام تر کے، ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو اچھی بات جو ہے وہ ضرور بتائے۔ ووفیت اور پورا پورا دیا جائے گا، کل نفسن ہر شخص کو ما عملت جو اس نے عمل کیا، وہو عالم اور وہ زیادہ جانتا ہے، بما ساتھ اس کے جو یفعلون وہ کرتے ہیں۔ یعنی ہر انسان کو تمام تر اس کے اعمال وہ پورے کر کے دیے جائیں گے، اور اللہ رب العزت زیادہ بہتر جانتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ پوری کی پوری چیزیں اللہ رب العزت کے سامنے ہیں بھی، اور اس دن جو ہے وہ تمام تر چیزوں کے سامنے اللہ رب العزت کے سامنے جو گواہیاں دی جائیں گی، ان سے انسانوں کے بدل جو ہیں وہ پورے کے پورے ہو جائیں گے، ان کو بدلہ دیا جائے گا، اور کوئی بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وسیقہ اور ہاکے جائیں گے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم جہنم کی طرف، زمرن گروہ در گروہ، یعنی زمر کا مطلب ہوا گروہ، یعنی ہاکے جائیں گے لوگ جہنم کی طرف، زمرن گروہ در گروہ۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ جو ہے وہ اکیلے نہیں چل رہے تھے، ایک یا تو قوم پرستی پہ چل رہے تھے، یا شخصیت پرستی پہ چل رہے تھے، یا فرقہ پرستی پہ چل رہے تھے، یا پھر وہ مفادات سب کے ایک جیسے تھے تو سب کے سب چلے جا رہے تھے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ سنگل کوئی نہیں جائے گا بلکہ گروہوں میں جائے گا۔ کفر کی بہت ساری اقسام ہیں، جیسے عقیدے میں ہم خیال لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا المرء من احبا، کہ انسان اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے، تو وہ لوگ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن کے ساتھ ان کی وفاداریاں دنیا کے اندر موجود تھیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاؤہا وہ آ جائیں گے، فتحت کھول دیے جائیں گے ابوابہا اس کے دروازے، وقالا اور کہیں گے لہم ان کو، خزنتہا اس کے کارندے، الم یاتکم کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس، رسول تمہارے رسول، منکم تم میں سے، یتلونا جو پڑھتے تھے، علیکم تم پر، آیاتی ربکم آیات تمہارے رب کی، وینظرونکم دن کی، ھذا اس، قالوا وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، ولکن لیکن، حقت سچ ہو گئی، کلمۃ العذاب عذاب کی بات، علی الکافرین کافروں پر۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ جو لوگ اکٹھے تھے دنیا کے اندر، گروپ بنا کے اپنے آپ کو بہت کمال چیز سمجھتے تھے، وہ سب اکٹھے ہوں گے، یعنی فرعون کی قوم عاد وغیرہ، اور وہ لوگ اپنے لیڈرز کے ساتھ ہوں گے جن کی وہ پیروی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سورہ ہود میں آتا ہے کہ فرعون کی قوم نے فرعون کی پیروی کی، اس کا فیصلہ سمجھداری پر نہ تھا، اور وہ ان کو لیڈ کرے گا، یعنی لے کے جائے گا جہنم میں، اور وہ ان کو آگ پر وارد کرے گا۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ دنیا میں ایک جھنڈے کے تلے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ اس وقت کے لوگ جو تھے وہ ایک خاص مشن کے تحت، یعنی کہ اپنے بتوں کی عبادت کے لیے ایک خاص جھنڈے کے نیچے موجود تھے، تو اسی طریقے سے لوگ جو ہے وہاں پر بھی یعنی آخرت کے اندر بھی اپنی اس میں کیا کہنا چاہیے، اپنے جو جن کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، انہی کے ساتھ آخرت کے اندر بھی داخل کیے جائیں گے۔
یعنی زمر سے مراد ہر گروہ یا جماعت میں شور اور آوازیں ضرور ہوتی ہیں، اس لیے یہ جماعت اور گروہ کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے معنی آواز کے ہوتے ہیں۔ ویسے کافروں کو جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں لے کے جایا جائے گا، یعنی ایک گروہ اس کے پیچھے دوسرا گروہ۔ اور سورۃ طور کی آیت نمبر 13 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی انہیں جہنم کی طرف سختی سے دھکیلا جائے گا، یعنی مار دھکیل کر جانوروں کے ریوڑ کی طرح ہانکا جائے گا۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہم لا جعلنا منہم، اللہم لا جعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کیجیے گا، آمین۔ اور پھر کہا کہ جہنم کے دروازوں کو کھول دیے جائیں گے، اور پھر وہاں پہ جو موجود ہوگا نا جہنم کا دروغہ، وہ ان سے پوچھے گا کہ تم لوگ یہاں جو آ گئے تو کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جو رب کا ڈراوا تمہیں دیتا، رب کے بارے میں تمہیں روشناس کراتا اور تمہیں بتاتا کہ آخرت کا دن آنے والا ہے، ایسا دن آنے والا ہے جب تمہارے اوپر ہر وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ سچ ثابت ہونے والی ہے۔ تو وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، ہر وہ چیز جو اللہ نے فرمائی تھی وہ ہم پر سچ ثابت ہو گئی ہے۔ اور جو ہے اب کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کافروں پر عذاب جو ہے اب آنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ جیسے سمجھتے ہو، وہ جو ہے تارکول سے زیادہ سیاہ ہے، یعنی بہت زیادہ کالی ہے۔ اور سوچیں اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے کہ انسان کا حال کیا ہوگا اس وقت، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ قیلا کہا جائے گا ادخلوا داخل ہو جاؤ ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں، یعنی کہا جائے گا کہ جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ، جو دنیا میں تم حق بات سے تکبر کیا کرتے تھے نا، اب تمہارے لیے یہی سب کچھ ہے۔ جو تم تکذیب کیا کرتے تھے، پیغمبروں کی جھٹلاتے تھے، ان کے ساتھ ان کی مخالفت کرتے تھے، حق کو مانتے نہیں تھے، اب تم اصل اپنے ٹھکانے کو پا لو کہ انبیاء نے تمہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ہی جو ہے وہ تمام تر چیزیں اللہ کی طرف سے تم دی، لیکن تم نے ان کو نہیں مانا۔ وسیقہ اور چلائے جائیں گے الذین، وہ لوگ اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم اپنے رب سے، الی الجنت جنت کی طرف، زمرن گروہ در گروہ، حتی یہاں تک کہ اذا جب جاؤہا جب وہ آ جائیں گے اس کے پاس، فتحت ابوابہا اور کھول دیے جائیں گے دروازے، وقالا اور کہیں گے لہم ان کے لیے، خزنتہا ان کے دربان، سلام سلام ہو علیکم ابوابہا اور کھول دیے جائیں گے دروازے، وقالا اور کہیں گے لہم ان کے لیے، خزنتہا ان کے دربان، سلام سلام ہو علیکم تم پر، تب تم خوشحال ہوئے تم، فادخلوہا بس داخل ہو جاؤ، خالدین ہمیشہ رہنے والے۔ اب دوسرے گروہ کا ذکر آیا کہ جس نے تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ کا، تو کیا کہا گیا کہ تقوی والوں کو گروہ در گروہ جنت میں لے جایا جائے گا، یعنی منتظم آنے والوں کو کہیں گے تم تو خوشحال ہو گئے جو اس میں داخل ہو گئے، اس لیے کہ جس نے اللہ کی عظمت کو پا لیا اس میں اپنی بڑائی بالکل باقی نہیں رہے گی، تب وہ تقوی کی منزل کو پا لے گا۔ جہنم متکبرین کے لیے جو کہ اپنی ذات کے اندر، اپنی شکل پہ، صورت پہ، عمل پہ، مال پر اور ہر اس چیز پر غرور کرتے ہیں جو کہ اور پھر اس کے ذریعے سے حق کی راہ کے اندر رکاوٹ ڈالتے ہیں، وہ چیزیں ان کو حق کی راہ سے دور کر دیتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور لے جاتی ہیں، اور پھر نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ برائیاں ان کے اس جنت میں تقوی والے رہیں گے۔ تقوی اکیلے رہ کر نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے لیے ایک گروپ سے جڑنا پڑتا ہے۔ گروپ سے مراد کیا کہ جیسے لازمی نہیں ہے کہ گھر سے باہر نکل کے آپ جڑیں، اپنے گھر کے اندر اللہ سے ڈر کا وہ ماحول پیدا کریں کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو سارے کے سارے پڑھ رہے ہیں تاکہ پتہ چلے۔ اکیلا جب انسان ایک جگہ پہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کا دل اوبنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان اس کو بار بار پھسلا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کیا ہے کہ جب کوئی نیکی کی بات کرتے ہیں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو ڈسکس کیا کریں، نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ اور لوگوں کے دلوں میں بھی بات جائے گی۔ اور کبھی بھی کوئی بات جب ہم کسی کو بتاتے ہیں تو دیکھیں پہلی نشست میں اگر آپ کی بات اس کو سمجھ نہیں آئی مثال کے طور پہ تو ہمت مت ہارے، سمجھنے کے لیے ایک چھوٹے بچے کی بھی بنیاد اگر ٹھیک کر لی نا ہم نے تو سمجھ لیں ہم کامیاب ہو گئے، اور اگر جو ہے بڑے کی کر لی تو وہ تو سبحان اللہ والی کیفیت ہی ہے، لیکن بچے کی تو پوری زندگی پھر بنیاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے توحید پر ہو جائے گی نا۔ تو اس سلسلے کے اندر کبھی بھی دل میں مایوسی اختیار نہ کریں کہ ہم نے اس کو کوئی بات بتائی تھی، اس نے پلٹ کر ہمیں یہ کہہ دیا کہ ہاں پہلے تو تم ایسی نہیں تھی، اب پتہ نہیں کہاں سے مولون بن گئی ہو۔
یا کوئی بھی جملہ کوئی بھی کہہ دے کہ ہاں ہمیں تو پتہ ہے، ہم تم سے زیادہ بہتر طور پہ جانتے ہیں، تو آپ کو بات کرنے کا ایسا پیرایا استعمال کریں جس کے اندر جو ہے نا وہ کامن والی گفتگو ہوتی ہے نا، جس میں کامن انٹرسٹ والی گفتگو ہوتی ہے، اس میں بات کریں، اور ہر چیز اس کے اندر جو آتی جائے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کو ایٹریبیوٹ کرتے جائیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کپڑے دیکھ رہے ہیں آپ کسی کے ساتھ مل کے، کوئی کپڑوں کا شوقین ہے، وہ نہیں سننا چاہتا توحید کی بات، توحید کی نہیں، سوری، مطلب کہ اگر اس کو ہم یہ کہیں گے کہ پراپر طریقے سے کوئی جو ہے وہ بات ایک میں سن رہی ہوں اور اس طرح سے تم بھی سنو، اس طرح اگر نہیں کوئی سننا چاہ رہا تو اس کے لیے بہتر طور پہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے، اگر مثال کے طور پہ کپڑوں کی جب ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی کپڑے اپنے دکھا رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے، تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہو کہ دیکھو یہ کتنے اچھے کپڑے تم نے پہنے ہوئے، اللہ کا شکر، اللہ تمہیں نواز رہا ہے، تمہیں نواز رہا ہے، تم پر اچھے لگ رہے ہیں یہ کپڑے، اور اس طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کے بار بار ذکر ضرور اس کے سامنے کرتے جائیں گے تو یقیناً وہ جو آلریڈی شکر بھی ادا کر رہا ہے نا، تو وہ اور اس چیز کو کرے گا۔ الٹا کیا ہوگا کہ بات کے اندر جو ہے کہیں نہ کہیں ہم توحید کا ذکر بھی کر جائیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیروی اور ان کی سنت پہ چلنے کا عمل بھی ہم انشاءاللہ العزیز ضرور کر جائیں گے، اور یہ چیز ہمارے لیے نیکی میں آتی چلی جائے گی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ مطلب ان کو مل گئی یہ ساری کی ساری چیزیں، اور پھر جو ہے وہ جو ہے سارے کے سارے جو لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہیں وہ درجوں کی فارم کے اندر داخل ہوں گے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک ریان ہے جس سے روزے دار داخل ہوں گے، اور اسی طرح سے دوسرے تمام تر دروازے ہیں۔ ہر دروازے کی چوڑائی 40 سال کی مسافت کے برابر ہے، اور وہ اس کے باوجود یہ بھرے ہوئے ہوں گے۔ دروازہ کھٹکھٹانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور جنت میں سب سے پہلے جانے والے گروہ کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح، اور دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پر چمکنے والے ستاروں کی طرح روشن ترین ہوں گے، وہ ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے۔ جنت میں وہ بول و براز، یعنی کہ جو ضروری ہوائج ہوتے ہیں ہمارے، وہ اور تھوک اور بلغم سے پاک ہوں گے۔ ان کی کنگھیاں سونے کی، پسینہ کستوری ہوگا، ان کی انگیٹھیوں میں خوشبودار لکڑی ہوگی، ان کی بیویاں الحور العین ہوں گی، ان کا قد آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے، یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے، آمین۔ صحیح البخاری کی ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کو 2 بیویاں ملیں گی، ان کے حسن و جمال کا یہ حال ہوگا کہ ان کی پنڈلی کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا۔ یہ بعض نے کہا یہ 2 بیویاں حوروں کے علاوہ دنیا کی عورتوں میں سے ہوں گی۔ اچھا، حال کا یہ حال ہوگا کہ ان کی پنڈلی کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا۔ یہ بعض نے کہا یہ 2 بیویاں حوروں کے علاوہ دنیا کی عورتوں میں سے ہوں گی۔ اچھا، اس کے لیے یہ تمام تر چیزیں ہو گئی، اور وہاں پہ اس قسم کی ویسے بھی کوئی ٹینشن نہیں ہونے والی۔ یہ جو بیویوں کی حدیث بھی جو میں نے ابھی بیان کی، اس میں پتہ کیا ہے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہوں گی دیکھنے کے لیے، اتنی خوبصورت جنت ہوگی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے نا بالکل بھی، اور اس کے اتنے مراتب ہیں تو کتنا دل کرے گا نا ہر لیول پہ جا کے دیکھنے کو کہ اللہ تعالیٰ، دنیا تو ہر جو ہے وہ سمجھ لیں کوڑے والی کیفیت ہے نا، یعنی کہ جو دنیا کو جو ہے وہ 10% دیا گیا ہے خوبصورتی کے حساب سے، تو اللہ کی جو جنت ہوگی وہ کتنی بے مثل اور خوبصورت ہوگی نا، تو باقی چیزیں تو میرے خیال میں ذہن میں کیا آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ نے صدقنا سچ کیا ہم سے، وعدہ اپنے وعدے کو، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ اور وارث بنایا ہم کو زمین کا، نتبوأ اور ہم جگہ بنا سکتے ہیں، من الجنت جنت میں، حیث نشاء جہاں سے ہم چاہیں، فَنِعْمَ الْأَجْرُ الْعَامِلِينَ کتنا اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دے دیا، اور پھر کیا ہوگا کہ وہ سب کچھ پا کر بھی رب العزت کی جو ہے وہ تعریف کو بیان فرمائیں گے۔ ہر چیز مل گئی لیکن اس کے باوجود اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اہل الصلاۃ اپنے دروازے سے، اہل زکوٰۃ اپنے دروازے سے، اہل الصیام اپنے دروازے سے داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ کوئی ایسا بھی ہوگا جو سب دروازوں سے داخل ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم ہوگے۔ کتنی بڑی گارنٹی ہے! اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلافت پر فائز ہوئے تو ہر کام کو کرتے رہے. اس کے بعد جو جنگ یمامہ ہوئی اس میں قرا اور جو تھے وہ حفاظ کا جو فوت ہوئے، تو اس کے بعد قرآن کی تدوین کے لیے لگ گئے، یعنی کہ تدوین جمع کرنے کے لیے لگ گئے، جمع قرآن کے لیے جو حضرت عمر فاروق نے ان کو تجویز پیش کی تھی. یعنی یہ بھی ان کے لیے ایک وہ ہے بات جو ان کے اچھے کردار اور اوصاف میں آئے گی. اور دوسری چیز میں کیا آیا کہ زکوٰۃ نہ لینے والوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی بھیڑ کا بچہ بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا تو وہ دے گا، اور اگر نہیں دے گا تو اس کو جو ہے وہ کافروں میں شامل کیا جائے گا. اس لیے کہ زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، اسلامی ارکان کا انکار والے نا، مرتد میں شامل کیا جائے گا اس کو. تو یہ ہے ساری کی ساری چیزیں کہ ان کے پاس سرٹیفکیٹ تھے جنت کے، اشرا مبشرہ میں شامل تھے، اس کے باوجود عاجزی انتہا کی تھی. اتنی عاجزی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے ہی کیا کرتے تھے. ہمیں تو آج کوئی سرٹیفکیٹ اگر مل جائے اللہ کی طرف سے کہ آپ جنتی ہیں تو کون عمل کرنے کی کوشش کرے گا؟ ہم کس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں؟ جنت کو پانے کے لیے کر رہے ہیں. ہمیں سرٹیفکیٹ مل جائے بس، سرٹیفکیشن کافی، کیا ضرورت ہے اور کام کرنے کی؟ تو یہ وہ لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ اپنی امت کو باب الایمان سے لے کر داخل ہو جائیے اور بلا حساب داخل ہو جاؤ، اور پھر وہ جس دروازے سے چاہیں گے داخل ہوں گے. اور پھر اس کے علاوہ یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 سے 7 لاکھ افراد ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے داخل ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی مانند ہوں گے. اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر سے روایت ہے کہ جو پورا وضو کرے اور بعد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ عبدہ ورسولہ پورا پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، روزے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، شوہر کی تابعداری کرے تو اس کو کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ. جنت کے دروازے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے سوموار اور جمعرات کے دن کھول دیے جاتے ہیں. ہر شخص کو شرک کے سوا معاف کر دیا جاتا ہے سوائے اس کے کہ جس کے دل میں بغض اور کینہ ہو. اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے یہ چیز نکال دے، آمین. اور اس کے بعد ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ جس کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں تو اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت میں اصل میں نا دل کے صاف لوگ جائیں گے، اور وہ تو اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت میں اصل میں نا دل کے صاف لوگ جائیں گے، اور وہ آخرت میں بھی دل صاف رکھیں گے، ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی کینہ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے وہ نہر الحیات میں دل دھو دیا جائے گا ان کا، اور وہ ہمیشہ اس کے اندر پھر رہیں گے. تبھی تو کہا گیا وہ لوگ اپنے رب کی بڑائی کو وہاں جا کر بھی بیان کریں گے. شیطان کی چالوں کو کاٹ کر جنت میں جا کر وہ جنت والے بن گئے نا، شیطان کو پھر ختم اللہ تعالیٰ اس وقت بھی کر دیں گے. اب کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں یہاں جگہ دی کہ ہم اپنی مرضی سے رہ سکتے ہیں، جہاں سے آ سکتے ہیں، جہاں سے جا سکتے ہیں. یعنی اپنے محلات میں ہوں گے، جہاں جانا چاہیں گے جائیں گے. دنیا میں سیاسی اور جغرافیائی حدود کی قید ہے، مگر جنت میں ایسی کوئی قید نہیں ہے. جنت میں خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ کتنا اچھا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ اور تم دیکھتے ہو فرشتوں کو حافین گھیرا ڈالے ہوئے من حول العرش اطراف عرش کے، یسبحون وہ تسبیح کر رہے ہوں گے بحمدہ تعریف اپنے رب کی، بحمد ربہم تعریف اپنے رب کی. وقضی اور فیصلہ کر دیا جائے گا بینہم ان کے درمیان بالحق کے ساتھ حق کے. وقیلا اور کہلا دیا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں. یعنی یہ کہا گیا کہ قضائے الہی کے بعد جب اہل ایمان والے جنت میں اور اہل کفر جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر کہا گیا کہ فرشتے اس وقت کا نقشہ بتا رہے ہیں، کہ بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے عرش الہی کو گھیرے ہوں گے. وہ اس وقت بھی اپنی جو حمد و تحلیل ہے، تسبیح جو ہے وہ اس کو کر رہے ہوں گے، یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ پکار رہے ہوں گے.
اور جب سب کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ، تو اس کے انصاف یعنی اللہ رب العزت کے انصاف کی وجہ سے بھی وہ اللہ کی کر دیا جائے گا حق کے ساتھ، تو اس کے انصاف یعنی اللہ رب العزت کے انصاف کی وجہ سے بھی وہ اللہ کی اور حمد و ثنا کو بیان کریں گے۔ اور وہ حمد و ثنا کیا ہے کہ اللہ کا عدل تعریف کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بادشاہت ہے تمام جہانوں کی، اس تعریف ہے تمام جہانوں کے لیے، یعنی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ زمر ہماری مکمل ہو گئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ دفع شکر، اس کا احسان کہ قرآن الحکیم کی سورہ مبارکہ نمبر 39 کو ہم نے مکمل کر لیا۔ سدا شکر ادا کیجیے گا، ساتھ میں کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں ضرور دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ ہم یہ مکمل کرنے کے قابل ہوئے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ اللہم آنس واشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔